अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्कूल ऑफ थॉट। अफ़गानिस्तान को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप थोड़ी सी लोकेशंस वगैरह समझ लें। अफ़गानिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम था या बहुत सारी इसके ऊपर स्टडीज़ आई, वो सारा हमारा ज़ेर बहस नहीं है। जंग शुरू कर दी बुश ने 2001 में, जो कि जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन्स में ये भी नारा लगाया था कि मैं अफ़गानिस्तान का हल निकालूंगा, मैं पीस की तरफ जाऊंगा, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए उस पर काम किया गया। तो अफ़गान पीस प्रोसेस बेसिकली प्रपोजल्स हैं या निगोशिएशंस हैं एक टेबल पे बैठ के कि कम किस तरह इस मामले को, इस जंग को, जो यहाँ पे बैठे हुए अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनसे किस तरह निजात, इनको किस तरह वापस भेज सकते हैं। ये सारा कुछ जो है बेसिकली एक सिर्फ निगोशिएशन या प्रपोजल्स हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि ये अमेरिकन यहाँ से चले जाएं, प्लस ये कि अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान मिलकर काम किस तरह कर सके, किस तरह अमन ला सके अफ़गानिस्तान के अंदर। तो इसके अंदर मुख्तलिफ मुल्क शामिल हैं जो कि इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। सर फहरिस्त पाकिस्तान है, चाइना, इंडिया और रशिया, ये लोग भी कोशिशें कर रहे हैं। उसके अलावा दुनिया के तमाम ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब अमन आए। अफ़गानिस्तान में 2001 से पहले तालिबान की हुकूमत थी, और उसके बाद 2004 के अंदर अमेरिकन्स ने यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने की कोशिश की गई, जब 2004 के अंदर यहाँ पे इलेक्शंस करवा के एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई। 2010 से लेके ऑनवर्ड्स ये गवर्नमेंट कोशिश करती रही कि हम किसी पीस प्रोसेस को या हम कोई पीस ट्रीटी कर लें तालिबान के साथ, बाकी पार्टीज़ के साथ, क्योंकि सिर्फ तालिबान या अलकायदा या ISIS वहाँ पे ऑपरेट नहीं करी। बहुत सारे और छोटे छोटे ग्रुप हैं, जिनमें से एक हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन मिलिटेंट ग्रुप भी है। इनके साथ सिर्फ इन्होंने एक मुआहदा किया था 2016 में, इस पूरे 16 सालों के अंदर, 2001 से लेके 2016 तक। उसके बाद फिर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने विल शो की कि यार अब ख़त्म होनी चाहिए, काफ़ी महंगी पड़ गई है, उनका एजेंडा था या जो भी था, 2018 में ज़ल्मे खलीलज़ाद को अपॉइंट किया गया एज अ स्पेशल एनवॉय, और फिर इन लोगों ने ये काम किया। 2 साल बहुत सारे मसले मसाइल रहे, वो हम सारा देखेंगे कि क्या थे नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स के अंदर। लेकिन इन्होंने फरवरी 29 को 2020 को अपनी एक पीस ट्रीटी को रीच किया, जिसके तहत 14 महीनों में हम अपनी फ़ौजें निकाल लेंगे अगर तालिबान इन टर्म्स को मान लेती है। और उसके अलावा वो अफ़गान गवर्नमेंट के साथ मिल के बैठ के बातचीत करने पे तैयार हो जाती है, बातचीत करती है। जो कि अफ़गान गवर्नमेंट का असर रसूख या उनकी जो टेरिटरी है, वो कहते हैं कि सिर्फ काबुल और उसके चंद एरियाज़ पे है, बाकी तमाम जगह जो है वो कोई तालिबान के पास, कोई किसी के पास, कोई किसी के पास, वो इस तरह है। लेकिन मेजर शेयर जो है वो अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान है, बाकी सारे ज़्यादा छोटे ग्रुप्स हैं। तो इसलिए इनके दरमियान बातचीत कराई जाए, इनको एक पेज पे लाया जाए, ताकि कंट्री को एक अमन मिल सके और वो उस राह पे चल सके, प्रोग्रेस की तरफ चल सके। फरवरी 2018 में अशरफ गनी ने ऑफ़र की थी तालिबान को, जब वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया था, कि हम आपको लीगल पॉलिटिकल पार्टी भी तस्लीम करते हैं और हमारे पास जो आपके कैदी हैं हम उनको भी आज़ाद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अफ़गान गवर्नमेंट का स्टांस बिल्कुल ठीक था, और तालिबान को भी वो रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए था। तालिबान का नज़रिया या मसला ये था कि वो कहते थे कि ये अफ़गान गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि ये एक डमी गवर्नमेंट है जिसे अमेरिका ने हमारे सर पे मुसल्लत किया गया है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। अगर अमेरिका यहाँ ना बैठा होता तो अफ़गान गवर्नमेंट का होने का कोई ताल्लुक नहीं था, जो कि सच भी है। खैर, उसके बाद अमेरिका ने भी स्टैंड लिया कि हमें अब पीस प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए, हम कितना और लड़ेंगे। ज़ाहिर है उनका भी अच्छा खासा नुकसान हो चुका है, अच्छे खासे पैसे बर्बाद कर चुके हैं और हाथ उनके कुछ भी नहीं आया। और फिर मार्च 2018 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई 20 कंट्रीज़ की, अफ़गान गवर्नमेंट ने कि पीस प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए। ये एक जहाँ से ये बेसिकली हमारा स्टार्ट हुआ है। जब अमेरिकन ने ये ठान ली कि हमें अब पीस प्रोसेस करना है, तो फिर उसके अंदर हमें वाकई सिंसेरिटी कहीं तक नज़र आई कि 2018 में ज़ल्मे खलीलज़ाद को भी अपॉइंट किया गया। सिंसेरिटी इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई नहीं होती, सिर्फ मफादात होते हैं। लेकिन ये है कि उनकी एक वाकई वेल नज़र आनी शुरू हुई कि ये वाकई शायद चाहते हैं कि अब पीस प्रोसेस की तरफ जाया जाए। ज़ल्मे खलीलज़ाद को अपॉइंट किया गया, उसके बाद कोशिशें की गई, पाकिस्तान को कहा गया, और बहुत कुछ इन्होंने किया। मतलब उस पूरा साल ये लोग कोशिश करते रहे कि टेबल टॉक हो जाए अब। लेकिन बेसिक मकसद ये था कि इन दो पार्टीज़ को, तालिबान को
اور گورنمنٹ کو، ان دونوں کو بٹھایا جائے، انٹرا افغان جو ٹاکس ہیں وہ کروائی جائے، ان کا ڈائلاگ کروایا جائے کہ ہم مارے جانے کے بعد آپ لوگوں نے کس طرح مینج کرنا ہے. لیکن وہ ساری چیزیں پہلے طے ہو جانی چاہیے تاکہ ان کے جانے کے بعد کوئی مسئلے مسائل نہ ہوں. ابھی تک یہ دو گورنمنٹ 2 سالوں بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ اب ہم کیا کرنے والے ہیں، ابھی بھی صرف ان کے ٹاکس شروع ہوئے ہیں. تو لیکن طالبان کا جیسے میں بتا چکا مسئلہ یہی تھا، وہ کہتے ہیں یہ پپٹ گورنمنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی. اس کے بعد 2019 کے فروری کے اندر جب ملا عبد الغنی برادر کو پاکستان نے رہا کیا امریکہ کے کہنے پہ، تو پھر ان کی جو پیس پروسیس ہے اس میں تھوڑی سی ہلچل اور تیزی نظر آنی شروع ہوئی. کیونکہ اگر امریکہ کی طرف سے ایک امپورٹنٹ انوائس زلمے خلیل زاد ہے، طالبان کی طرف سے عبد الغنی برادر ہے، یہ دو بندے امپورٹنٹ ہیں جو کہ لیڈ کر رہے ہیں پیس ٹاکس کو، ایک امریکہ کی طرف سے دوسرا طالبان کی طرف سے. تو ان لوگوں کی نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی، اور اس میں یہ تھا کہ طالبان اس بات پہ ایگری کر گیا کہ وہ دوسرے جو جہادی گروپس ہیں جیسے کہ القاعدہ ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت اپنی کنٹری کے اندر نہیں دے گا، چونکہ طالبان کا اثق و رسوخ سب سے زیادہ ہے وہاں پہ، اور القاعدہ نے بھی طالبان کا سہارا لیا، باقی جو چھوٹے ہیں وہ بھی ان کا سہارا لیتے ہیں. تو جب لیڈنگ گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو آپریٹ نہیں کرنے دوں گا تو پیچھے کچھ نہیں بچ جاتا. فردر پھر یہ ہوا کہ واشنگٹن پوسٹ یہ رپورٹ کر چکی تھی کہ یہ کہیں نہ کہیں جو ہے اپنا پیس کی طرف بڑھ چکے ہیں کافی حد تک. لیکن ہوا پھر یہ کہ افغانستان کے اندر الیکشن آ گئے اور طالبان بھی باز نہیں آتے، نہ امریکنز باز آتے ہیں، ایک دوسرے پہ حملے کرتے رہتے ہیں. الیکشن کے دنوں میں انہوں نے بھی کافی زیادہ حملے کیے. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ شاید 2019 کا وہ سال تھا جو 2013 کے بعد سب سے زیادہ امریکن اٹیکس ہوئے تھے، بامبنگز ہوئی تھیں افغانستان کے اندر. تو ایک دوسرے پہ حملے بھی کیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں پیس پروسیس کی طرف بھی جانا ہے. خیر، ٹرمپ صاحب کا پتہ ہے کہ ان کا موڈ ہمیشہ کبھی اچھا ہو تو وہ اچھی باتیں بھی کر جاتے تھے، برا ہو تو وہ بری باتیں بھی کر جاتے تھے. انہوں نے اسی دوران کہہ دیا کہ جی ہم نے کوئی معاہدہ وغیرہ ان سے نہیں کرنا یا ہم یہ کینسل کر رہے ہیں. ایک تھوڑی دیر کا انہوں نے پاز لے لیا. اس پاز کے بیچ طالبان کو بھی شاید احساس ہوا یا جو بھی، انہوں نے پھر اپنے ڈیلیگیشنز بھیجنے ہوئے کہ ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، جیسے بھی آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں ہم اس معاہدے کو کرنا چاہتے ہیں. فائنلی اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی یا ایک دوسرے پہ حملے یا ہمارا بندے چھوڑو، یا ان دی اینڈ فیبرری 2020 کو 2 سال بعد ان لوگوں نے معاہدہ کر ہی لیا. لیکن پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ چاہے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، چاہے جو بھی چیز ہے، آپ نے 2 سال برباد کر دیے صرف اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، چاہے وہ طالبان تھی چاہے وہ امریکہ تھا. ٹائم لگتا ہے لیکن اس طرح نہیں لگتا جس طرح یہ لگا رہے ہیں. فیبرری ڈیل اسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام ہے ایگریمنٹ فار برنگنگ پیس ٹو افغانستان. اگر آپ کو نہیں یاد رہتا آپ فیبرری ڈیل کا ذکر کر لیں، لیکن ایگریمنٹ فار برنگنگ پیس ٹو افغانستان جو ہے وہ ایکچوئل اس کا نیم ہے، اور وہی اگر استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. 2 پارٹیز تھیں اس ایگریمنٹ کی، کوئی تیسری پارٹی اس میں انوالو نہیں تھی. وہ 2 پارٹیز ہیں یو ایس پلس آپ کا طالبان. اگر آپ بات کریں پاکستان، چائنا، انڈیا یا ایون افغان گورنمنٹ، وہ بھی اس کی پارٹی نہیں تھی. صرف 2 پارٹیز یو ایس اے اور طالبان، ان دونوں کا معاہدہ تھا. معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ امریکن ٹروپس اور نیٹو ٹروپس سب کو باہر نکال لیا جائے گا، لیکن فی الحال ہمارے 13,000 ٹروپس ہیں جن میں سے ہم 8600 جو اپنے ٹروپس ہیں وہ جولائی 2020 تک نکال لیں گے، باقی جو ہے وہ نیکسٹ 14 منتھ کے اندر ہم آہستہ آہستہ کر کے نکال لیں گے. پلس یہ کہ ہماری جو یہاں پہ 5 ملٹری بیسز ہیں ان کو بھی ہم 135 دنوں کے اندر ختم کریں گے. اکنامک سینکشنز جو ہم نے طالبان کے اوپر لگائی ہیں ان کو بھی ہم ختم کریں گے. بدلے میں ہم طالبان سے کیا چاہتے ہیں؟ طالبان سے ہم یہ معاہدہ چاہتے ہیں کہ طالبان اپنے علاقے کے اندر القاعدہ کو آپریٹ کرنے نہیں دے گا. وہ ان کو یہاں پہ نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنے دے گا، نہ ٹیررزم کرنے دے گا، یعنی کہ وہ اپنا کنٹرول اپنا وہاں پہ بنا کے رکھے گا، اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ان کی وجہ سے یا اپنا القاعدہ کی وجہ سے. پلس یہ کہ آپ لوگوں نے بڑے ڈرامے کر لیے ہیں، اب بیٹھ کے آرام سے افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کرو، جس کو طالبان نے فائنلی تسلیم کر لیا. لیکن اس ڈیل کو سپورٹ سب نے کیا، چائنا نے، رشیا نے، پاکستان نے. مسئلہ پھر آ گیا افغان گورنمنٹ کا. وہ کہتا ہے جی مجھے نہیں بلایا تو اب میں آپ لوگوں کو تنگ کروں گا. اس نے بھی 6-7 مہینے برباد کیے افغان گورنمنٹ نے کہ ہمیں پارٹی نہیں بنایا گیا تو ہم پہ یہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہوتی چیزیں. اور اس کے بعد سپٹمبر 2020 کے اندر جا کے کوئی بات بننی شروع ہوئی. جو فرسٹ انٹرا افغان ٹاکس ہیں وہ سپٹمبر 2020 میں ہوئے. ایک پوائنٹ مس ہو گیا تھا، وہ یہ تھا کہ ڈیل کے اندر یہ بھی طے پایا تھا کہ
کہ افغان گورنمنٹ کے پاس 5,000 قیدی ہیں طالبان کے، وہ انہیں رہا کرے گی، اور طالبان کے پاس 1,000 قیدی ہے افغان گورنمنٹ کا، وہ انہیں رہا کرے گا۔ مسئلہ آیا افغان گورنمنٹ کا، وہ کہتا جی کہ ان کی اتھارٹی نہیں تھی امریکنز نے، انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم ان کو ریلیز کریں، یہ تو اتھارٹی ہماری تھی، ہمیں پارٹی نہیں بنایا گیا، ہم کیوں ریلیز کریں؟ مطلب وہ باتیں ان لوگوں نے شروع کر دی کہ ہم پارٹی نہیں تھے تو ہم پہ یہ لاگو بھی نہیں ہوتا۔ سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی سٹینس رکھا کہ صرف پریزنر رہا کر دینا جو ہے وہ معاہدے کے لیے تو نہیں نہ ہو سکتا، مطلب کہ ہم رہا کریں تبھی معاہدہ ہوگا یا بات چیت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اگلے 10 دنوں میں یہ کام ہونا تھا، 10 مارچ تک یہ کام ہونا تھا، 10 مارچ کو انہوں نے مل بیٹھنا تھا، انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ افغان گورنمنٹ مکر گئی، اس کے بعد طالبان نے بھی سٹینس دے دیا، انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ ریلیز کرتے ہیں تو ہم بات کر لیں گے، نہیں تو پھر مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہم جو اپنا روکے بیٹھے ہیں، اپنا جو وائلنس روکے بیٹھے ہیں، ہم پھر شروع کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر اس کے بعد والے جو 6 مہینے تھے وہ انہوں نے ایسے ہی برباد کیے، کبھی کچھ چھوڑ دیے، کبھی نہیں چھوڑے، کبھی آپس میں مسئلے مسائل کرتے رہے، اٹیکس کرتے رہے۔ تو اس چیز کے اندر انہوں نے فردر 6 منتھ ویسٹ کیے، اور اس کے بعد سپٹمبر 2020 میں جا کے انہوں نے بات چیت کرنی شروع کی۔ افغان گورنمنٹ نے لاسٹ میں 2020 کے اگست میں جو ہے وہ کچھ حد تک ان کے ریلیز کر دیے، اور کچھ کو انہوں نے روک لیا، شاید 400 کے قریب جو تھے قیدی، ان کو روک لیا، اور یہ کہا کہ ان کے اوپر سیریس ایلیگیشنز ہیں۔ پھر ان کا ایک جرگہ ہوا، لویا جرگہ ہوا، جس نے کہا کہ جی ان کو 400 لوگوں کو بھی رہا کر دینا چاہیے۔ طالبان نے یہ کہا کہ افغان گورنمنٹ جان بوجھ کے یہ کچھ کر رہی ہے، چونکہ وہ ڈیلے کرنا چاہتی ہے پیس پروسیس کو یا نیگوسیشنز کو۔ خیر فائنلی جو بھی ہے، ان کے سارے معاملات جو ہے وہ سپٹمبر 12 کو 2020 کو بیٹھ ہی گئے اور ڈسکس ہونے شروع ہوئے۔ آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں دونوں میں لے کے، اور ایکسپرٹس اس بات کو کہتے ہیں کہ 2 کی ایریاز ہیں جن کے اوپر ان لوگوں کو مل کے کام کرنا چاہیے، ایک تو ریڈیوسنگ وائلنس، اور دوسرا یہ کہ فیوچر سٹرکچر کیا ہوگا افغان سٹیٹ کا۔ افغانستان میں گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جمہوریت چلے، جبکہ طالبان یہ چاہتا ہے کہ اسلامسٹ سٹیٹ بنے یہ، ٹھیک ہے؟ دونوں کے یہاں پہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز موجود ہیں۔ ایسے میں دونوں کو مل کے کس طرح چلائیں گے؟ ایک اور بات کو سمجھنے کی ضرورت یہاں پہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ وہی چلائی جائیں، ہم یہی چلائی جائیں، تو پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے نا پیس ٹاکس کا۔ کیوں؟ جب 2 گورنمنٹس یا 2 لوگ اپنا پارٹیز گورن کریں گی تو مسئلہ تو پھر وہیں کا وہیں نا، وہاں سے وہ حملہ کریں گے، یہاں سے وہ حملہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بات ختم نہیں ہوگی۔ مقصد کیا ہے کہ دونوں مل کے ایک چیز کے اوپر متفق ہوں، ریپرزنٹیشنز لیں اپنی جتنی بھی وہ لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو بھی ان کا ہونے والا ہے، تو اس کے تحت باؤنڈ ہو کے یہ چلیں، تب اس کا حل نکلتا ہے، ورنہ اس کا حل نہیں نکلتا۔ اگر پھر بھی انہوں نے سنگل پارٹی کر کے چلنا ہے تو پھر تو بحث کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سیکنڈلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صرف 2 پارٹیز کو، گورنمنٹ کو اور طالبان کو ملانے میں 2 سال لگ گئے، مزید کتنا ٹائم لگ جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم یہ کہیں کہ جی یہ نیکسٹ سٹنگ میں اپنا سارا کچھ ڈسکس کر لیں گے، یہ تو بس کہنے کی بات ہے۔ اچھا اب مزید اس میں زیر بحث رہنے والی چیزیں کیا ہیں؟ ہیومن رائٹس، کانسٹیٹیوشن آف افغانستان، ویمن رائٹس اور پریس فریڈم۔ یہ 4 ایریاز ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جن کے اوپر ان کی بحث رہے گی کہ ہم ہیومن رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے، کانسٹیٹیوشن کا کیا ہوگا، یا اس میں امینڈمنٹس ہوں گی یا نیا آئے گا، ویمن رائٹس کا کیا ہوگا، پریس فریڈم کا کیا ہوگا، کیونکہ ویمن رائٹس، پریس فریڈم یہ کافی سپریس رہی جب طالبان کی گورنمنٹ تھی۔ تو یہ ان کے ڈفرینسز ہیں جو ابھی سے نظر آتے ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے، ان پہ ہی انہوں نے کام کرنا ہے تاکہ یہ مل کے ایک گورنمنٹ بنائیں اور افغان سٹیٹ کو ایک گورننگ سٹرکچر دے جائیں۔ اس پیراگراف میں وہی چیزیں ہیں جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ طالبان بیسیکلی یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ ایک اسلامک اسٹیٹ بنایا جائے، ویسا ہی سارا کچھ چلایا جائے جیسے کہ وہ 2001 سے پہلے چلا رہے تھے، جبکہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ یہاں پہ ہم جمہوریت کو لے کے آئیں، جمہوری ادارے ہوں یہاں پہ، اور اسلام کو ایز اے اسٹیٹ ریلیجن ریکگنائز کیا جائے۔ تو یہ ایک انکلیئر سا سٹینس ہے دونوں کا کہ سیکورٹی اینڈ پولیٹیکل ارینجمنٹس کیا ہوں گی جو کہ دونوں کو سیٹسفائی کر سکے۔ اگر تو 100% جمہوریت کی بات کی جائے تو وہ طالبان کو منظور نہیں ہوگی، اور اگر یہ بات کی جائے کہ اسلامک اسٹیٹ بنایا جائے اس کو کمپلیٹلی، تو یہ گورنمنٹ کو منظور نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ ان کا بیسیکلی ٹسل ہے کہ فیوچر گورننس کیا ہونے والی ہے، جمہوریت، اسلامک اسٹیٹ، یا پھر مکس آف بوتھ، کس طرح یہ مینیج کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ان کا کور ایریا رہے گا۔ 2 کوسچن نکلتے ہیں، اور کوسچن وہی ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں
کہ کیا یا تو بات مانی جائے گی گورنمنٹ کی جو کہ چاہتی ہے جمہوریت چلے، یا پھر مانی جائے گی طالبان کی، کیونکہ طالبان نے کبھی جمہوریت کو ماننا ہی نہیں ہے. وہ کہتے تھے یہ تھے کہ ہم اسے جڑ سے اکھاڑ پائیں گے بائی فورس. اور دوسرا کوشچن یہ رہتا ہے کہ پاکستان کا اس میں اب کیا رول رہے گا فردر انٹرا افغان ٹاکس کے اندر، کیونکہ اس نے فیسیلیٹیٹ کیا ڈائلاگ کو واشنگٹن اور طالبان کے. اب ان کے ڈائلاگ کو پاکستان کس طرح فیسیلیٹیٹ کرے گا، یہ کیا کچھ کر سکتا ہے. تو پاکستان اب یہ پوری جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں جو کہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. پاکستان کے ایک سائڈ پہ انڈیا ہے، دوسری سائڈ پہ افغانستان ہے. پاکستان کا اچھا تعلق ہے طالبان کے ساتھ. خود سوچنے والی بات ہے، اگر طالبان پاور میں آئے گی تو پاکستان کے فرینڈلی ریلیشنز بنیں گے افغانستان کے ساتھ. اگر افغان گورنمنٹ جو کہ اب ہے پاور میں رہے گی تو افغانستان کے فرینڈلی ریلیشن بنیں گے انڈیا کے ساتھ. سینسیبلی دیکھیں، اگر آپ کا ایک سائڈ پہ آرک رائیول دنیا کہتی ہے، ہم کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں آرک رائیول کہتے ہیں کیونکہ ہمارا شروع سے دشمن ہے. ایک سائڈ پہ وہ ہے، دوسری سائڈ پہ وہ اپنا ایک اسٹرانگ الائی بنا لیتے ہیں، تو ہم تو گر گئے جو کہ ہم گرنا نہیں چاہتے. اگر 1979 کے بعد کی بات کی جائے جب افغانستان پہ سوویت یونین نے حملہ کیا تھا تب بھی ہمارا سٹانس یہی تھا، کیونکہ نیکسٹ ٹارگٹ اگر افغانستان وہ جیت جاتے تو انہوں نے آنا پاکستان تھا تھرو بلوچستان، جو کہ ہم نہیں چاہتے. ہمارے اسٹیٹ کے انٹرسٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی سپر پاور یا کوئی ہمیں دونوں طرف سے گھیرنے کی کوشش کرے. تو اس کے لیے ہم جو میں بھی ہو ہمیں کرنا پڑے گا. اگر اس وقت انڈو چائنا کنفلکٹ کو ہم دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح ہے. ٹو فرنٹ وارز کا آپ نے نام سنا ہوگا. اس میں یہی ہوتا ہے کہ دو طرف سے گھر جائیں. اگر انڈیا ہمیں دوسری طرف سے گھیرنے کی کوشش کرے گا تھرو افغانستان، وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. سیکنڈلی، ہمارے انٹرسٹ، چائنا کے انٹرسٹ، انڈیا کے انٹرسٹ مزید جڑے ہوئے ہیں سینٹرل ایشین ریپبلک سے، جو کہ ہم سے صرف افغانستان کی دوری پہ ہے. اور سارے لینڈ لاک کنٹریز ہیں، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ رچ ان ریسورسز ہیں. اور ہمیں چائنا کو، انڈیا کو، سب کو ان ریسورسز کی ضرورت ہے، ان سے ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے افغانستان ہمارے اس خطے پہ بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈلی، افغانستان سے اگر ایک سینسیبلی دیکھا جائے، امریکہ 100% مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ جائے گا، کیونکہ افغانستان میں بیٹھ کے وہ بہت ساری چیزوں کو آبزرو کر سکتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ وہ چائنا کو آبزرو کر سکتا ہے. تو یہ ساری وہ ہماری اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے بحث ہو گئی کہ ہم کس طرح گھرے ہوئے ہیں، یا ہم کس طرح ان سارے کے بیچ میں چل رہے ہیں، تو ہمیں کس طرح مینیج کرنا ہے ان ساری چیزوں کو. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ پاکستان نے اب تک کیا کیا یا آگے کیا کرے گا. پاکستان نے ابھی تک میڈیشن یا فیسیلیٹیشن کی ہے امریکنز اور طالبان کے لیے. فردر بھی پاکستان یہی کرے گا افغان گورنمنٹ اور طالبان کے لیے. تو ملا برادر کو چھوڑا یا وہ ساری کہانیاں. پلس اب ایک امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ اگر یہاں سے یو ایس جاتا ہے تو ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ سپر پاور نکلے گی تو باقی جو چھوٹی چھوٹی پاورز ہیں ان کا پھر ان کے نظر ہوتی ہے کہ یار اب ہم بھی یہاں پہ تھوڑا اپنا انفلوئنس بنائیں. ایسے میں انڈیا، پاکستان، چائنا، رشیا، یہ لوگ اپنی نظریں وہاں پہ رکھتے ہیں. اور اگر یہ لوگ اپنی نظریں رکھتے ہیں، پاکستان سب سے آگے چل رہا ہے، کوشش کر رہا ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کی، میڈیٹ کرنے کی، اور اگر یو ایس یہ کہتا ہے کہ چلیں ہمارے جانے کے بعد آپ یہ مینیج کریں، تو کچھ اینالسٹ یہاں پہ دو چیزیں لکھتے ہیں. کچھ لکھتے ہیں کہ پاکستان کو یہاں پہ سکوپ مل جائے گا اپنی اتھارٹی بنانے کا اپنے ریجن کے اندر، پلس انفلوئنس بنانے کا اپنے ریجن کے اندر. اور کچھ اینالسٹ یہ لکھتے ہیں کہ اگر بغیر نیگوسیشن کیے یو ایس یہاں سے نکل جاتا ہے، یہ لوگ کسی معاہدے پہ نہیں پہنچتے، تو بیسیکلی پاکستان کو یو ایس پھنسا جائے گا یہاں پہ. کیونکہ جو جنگ اب تک یو ایس لڑ رہا تھا، پھر پاکستان ایز اے واچ ڈاگ اگر وہاں پہ رہتا ہے تو پاکستان بھی اس کا حصہ چاہتے نہ چاہتے بن جائے گا. یہ دو نظریے ہیں بیسک. اب ہمیں یہاں پہ یہی دیکھنا ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں اور پیس ٹاکس کے اوپر ان کو آمادہ رکھیں. سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی یا نیشنل انٹرسٹ ہے کہ ہم نے کوئی بھی آئے وہ پاکستان فرینڈلی ہو، گورنمنٹ ہو چاہے طالبان ہو، اور ہم یہ الاؤ نہیں کر سکتے، کسی کو نہ کریں گے کبھی بھی، کہ ہمارے اسٹیٹ کو، اسٹیٹ انٹرسٹ کو تھریٹ ہو افغانستان کی سائڈ سے. کیونکہ ہمیں ہمیشہ کا تھریٹ انڈین سائڈ سے ہے، اور انڈین کو ہمیشہ کا تھریٹ پاکستان سے ہے. نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے پاکستان کا کیا رول ہو. جو رول ہم نے پہلے ادا کیا وہی وہ چاہتا ہے کہ ہم ابھی بھی ادا کریں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ہمارے خلاف ہے، ہمارے ساتھ یا ہمارے اچھے تعلقات طالبان کے ساتھ ہیں.
اگر کوئی ایسا پاور شیئرنگ کا میکینزم نکل آتا ہے جس میں پاکستان کے چونکہ طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو فرینڈلی گورنمنٹ ہمارے وہاں پہ بننے سے ہمارے حق میں وہ کافی بہتر ہے. اس میں مزید کچھ نہیں ہے، کافی حد تک میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. یہ بیسیکلی ایک پیرا میں نے مخالف اخبار جس نے ہمارے خلاف بہت کچھ لکھا اس میں سے نکالا ہے، لیکن کچھ حد تک یہ سچا ہے، کچھ حد تک یہ حقیقت ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر پیس پروسیس ہوتی ہے تب بھی پاکستان فائدے میں ہے. ظاہر ہے کہ افغانستان میں طالبان کو ریکگنیشن تو دینی پڑے گی، چاہے جو مرضی کر لیں. فیوچر کانسٹیٹیوشن بھی بنانا ہے یا جو بھی انہوں نے اسٹرکچر ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ طالبان کے بغیر نہیں ہوگا، اور طالبان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے ان کے ریلیشنز بہت اچھے رہیں گے. ٹھیک ہے. الٹرنیٹیولی اگر پیس پروسیس خراب بھی ہوتے ہیں تو بھی پاکستان کو فائدہ ہے. بے شک اس کو نقصانات اس وقت برداشت کرنے پڑیں گے، جیسے انکریزڈ ریفیوجی فلو ہو جائے گا، ڈرگ ٹریڈ ہو جائے گی، اور بہت سارے کراس بارڈر ٹیرر ہو سکتا ہے، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. لیکن پھر بھی وہ طالبان تو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسٹرینتھن ہوئی ہے اور ہوتی ہی جائے گی. تو لمٹ کرے گا وہ ایبلٹی کو انڈیا کی. اور انڈین جو نیوز پیپرز ہیں ان کے اندر یہ کافی ایشو اٹھ رہا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ آتی ہے یا اگر یہ پیس پروسیس ہوتا ہے یا جو بھی ہے تو یہ فیوریبل پاکستان کو ہے نہ کہ انڈیا کو ہے. تو اوور آل پاکستان ایک میڈیٹر رہے گا، ایک فیسیلیٹیٹر رہے گا، اور ود دا پیسج آف ٹائم پاکستان اپنے تعلقات ان کے ساتھ اچھے بنائے گا، ریجن کے اندر اپنا انفلوئنس رکھے گا. ہمیں سی اے آر تک بھی جانا ہے اور ہمیں اپنے ملک کی جو سلامتی ہے، نیشنل انٹرسٹ ہے، سیکیورٹی ہے، اسے سب سے پہلے رکھنا ہے. تو یہ ہمارا سارا افغان پیس پروسیس ود ریلیشن ٹو پاکستان ہے. ایران وغیرہ اور باقی چائنا اور رشیا ہے وہ بھی سٹیک ہولڈرز، لیکن ہمیں اس پہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوشچن افغانستان کا آپ کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کرنٹ افیئرز میں دیکھنے کو مل جاتا ہے، لازمی کسی بھی نوعیت کا. اور ہوپ فلی یہی آئے گا اس دفعہ، اور جب بھی آتا ہے تو ان ریلیشن ٹو پاکستان، یو ایس اور افغانستان آتا ہے. دوسری تیسری کنٹریز کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. امید ہے آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.